करें। सबसे पहले खबर दें, कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग और पुरतशद्दुद एहतजाज। वजीर आला सिंध की हिदायत पर सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने आज के इलेक्ट्रिक हुकाम का इजलास बुला लिया है। बिजली की लोड शेडिंग, इसके दौरानिये समेत दीगर तफसीलात पूछी जाएंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील लोड शेडिंग से कराची में अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो रही है। कराची में बढ़ते बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए के इलेक्ट्रिक से बात की जाए। अवाम कितनी तकलीफ बर्दाश्त करें, के इलेक्ट्रिक अपना सिस्टम दुरुस्त करे, कराची में बिजली बहरान पर फौरी काबू पाया जाए। कराची की बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है, गर्मी में इजाफे की वजह से बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। बिजली का शॉर्टफॉल 250 से 500 मेगावाट तक पहुंच गया है। उन्होंने मजीद कहा कि शॉर्टफॉल में इजाफे से रात में मजबूरी में लोड शेडिंग की जा रही है। गैस की अदम फराहमी के बायस 2 पावर प्लांट्स भी बंद हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग के बढ़ते दौरानिये से शहरियों की जिंदगी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई है। दूसरी जानिब बिजली चोरों के खिलाफ भी मुहिम जारी है। तफसील बताएंगे सरगोदा से मलिक मोहम्मद असगर, मंडी बहाउद्दीन से अपडेट करेंगे साजिद कमाल और कमालिया से तफसीलात बताएंगे अमजद सईद। सरगोदा शहर और गिरदो नवाह के इलाकों में गर्मी की शदीद लहर अपने अरूज पर है। शहरियों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे की जा रही है, जबकि इसी सूरत हाल में पीने का साफ पानी भी जो है वो शहरियों को मुयसर नहीं। शहरी पीने का साफ पानी खरीदने पर मजबूर है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शहर में जो लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं उनको भी न सिर्फ चालू किया जाए, बल्कि बिजली की जो लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, उसमें भी हुकूमत अपने ऐलानात के मुताबिक कमी करे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी जो है वो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरी और देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटों से भी जो है वो तजावुज कर चुका है। बिजली की बंदिश और बहाली का कोई वक्त मुकर्रर नहीं रहा। किसी भी वक्त बिजली की फराहमी जो है वो अचानक मुअत्तल कर दी जाती है, जिससे शहरियों को शदीद गर्मी के आलम में अजियतनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की जानिब से बिजली के गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के बंदिश के खात्मा के लिए जो है मौसर इक़दाम का मुतालबा किया गया है। जी, एक तरफ तो मुल्क में गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, दूसरी जानब वापटा की जानब से बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। हुकूमत की जानब से हदायत के बाद एक्सियन वापटा कमालिया अफजल काठिया की जेर निगरानी एक टास्क फोर्स टीम तश्कील दी गई थी, जिन्होंने 15 रोज के अंदर 1 करोड़ रुपए की बिजली चोरी को पकड़ा है और 115 के करीब FIR का कमालिया थाना, सिटी सदर और दीगर सर्कल में इंदराज करवाया है। एक्सियन वापटा का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगी। पेशावर में जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वहीं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात ने 1 जुलाई से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अबू बकर सिद्दीक से। जी बिल्कुल, पेशावर में इस वक्त मौसम गर्म और खुश्क है, धूप निकली है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब जो है इस वक्त 64% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जुलाई से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या होगी और बारिशों का ये सिलसिला जो है ये तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। गर्मी ने जहां शिद्दत इख्तियार की है, वही बिजली लोड शेडिंग ने भी शहरियों का जीना महाल कर दिया है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक है, जबकि देहाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया है। लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद परेशान है और ये मुतालबा कर रहे कि हुकूमत खुदारा आवाम पर रहम करे और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए एक ठोस इकदाम उठाए। 15 जुलाई के बाद लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम आज आज़ेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से दरखास्त करूंगा कि मौजूदा बहरान से निपटने के लिए के इलेक्ट्रिक के लिए रकम रिलीज करें। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि लोड शेडिंग की एक वजह यह है कि डैम्स में पानी कम है, 9,500 के बजाय 5,000 मेगावाट बिजली बन रही है। दूसरी वजह आलमी मंडी में LNG की कमी है, जबकि एक और वजह कोयला महंगा होना भी है।
وہ جو سخت ٹائم تھا وہ کسی حد تک اب شروع ہوا ہے، جو 10، 12، 15 جولائی تک جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ پیسے کے الیکٹرک کے حکومت نے دینے ہیں، واٹر بورڈ نے دینے ہیں، کچھ پیسے جو ہیں کہ الیکٹرک نے حکومت کے دینے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑیں تو معاملہ کچھ کے الیکٹرک کی طرف نکلتا ہے. لیکن بہرحال اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. مفتاح صاحب نے پہلے بھی پیسے ریلیز کیے ہیں کہ الیکٹرک کے لیے، اب بھی وہ پیسے ریلیز کرنے کی سوچ رہے ہیں. اور میں بھی ان سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی بندش آ گئی ہے، کوئی سختی آ گئی ہے تو کوئی پیسے ریلیز کیے جائیں. ہم تقریباً 9,500 میگا واٹ بجلی بناتے ہیں پانی سے. اس وقت پانی کا جو فلو ہے اس کی وجہ سے ہم 5,000 میگا واٹ بجلی بنا سک رہے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ پانی آیا نہیں ہے تو پانی کے ذریعے بجلی نہیں بن رہی. تو اگر آپ 28-30 ہزار کی جو ہماری ٹوٹل کیپیسٹی ہے اس میں سے یہ 5-6 ہزار نکال دیں جو پانی کے ذریعے بجلی پیدا ہوتی ہے تو وہ شارٹ فال کی شکل میں، لوڈ شیڈنگ کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے ابھی ہم نے روپو کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں افغانستان سے کوئلہ امپورٹ کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو $70 ٹن کا جو کوئلہ تھا یا $65 ٹن کا جو کوئلہ تھا وہ $450 پر ٹن تک چلا گیا. ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے اور یہ شرح بڑھ کر اب 3.5% پر آ گئی ہے. قومی ادارہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 15,462 ٹیسٹ کیے گئے. 541 مثبت کیسز سامنے آئے. کورونا کے 100 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. گزشتہ روز کورونا سے مزید ایک شخص انتقال کر گیا. پہلی سے 5 جولائی تک کراچی، حیدرآباد، بدین، ٹھٹھہ میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے. 3 سے 5 جولائی تک کراچی اور حیدرآباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی ہے. پی ڈی ایم اے سندھ نے متعلقہ اداروں کو ایڈوائزری جاری کر دی ہے. کہا انتظامیہ ممکنہ اربن فلڈنگ اور دیگر خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں. پی ڈی ایم اے سندھ نے مزید کہا کہ نکاس آب کے لیے مشینیں اور عملے کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے. ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے ایمرجنسی ہیلپ لائن، اسپتالوں میں بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے جنریٹر اور دیگر انتظامات کیے جائیں. ماہی گیروں کو 3 سے 5 جولائی تک سمندر میں جانے سے گریز کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے پی ڈی ایم اے سندھ کی جانب سے. لاہور ان دنوں شدید گرمی اور حبس کی لپیٹ میں ہے. ایسے میں شہری سڑک کنارے ملنے والے مشروبات پی کر پیاس بجھاتے اور گرمی کا توڑ کرتے دکھائی دیتے ہیں. دعا مرزا کی رپورٹ دیکھیے. لاہور میں ان دنوں شدید گرمی اور حبس کا راج. ایسے میں سڑک کنارے بکنے والے مشروبات کی مانگ بڑھ گئی. کسی نے پیا سندل کا شربت تو کوئی گنے کا رس پی کر گرمی کا توڑ کرتا دکھائی دیا. 40 روپے میں ملنے والا ٹھنڈے ٹھار مشروب کا گلاس تھوڑا مہنگا تو ہے، مگر اس کی افادیت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کا شدید گرمی میں حلق خشک ہو رہا ہو. پیاس کے مارے شہری کہتے ہیں کہ جب یہ شربت حلق سے اترتا ہے تو لاجواب سکون کا احساس دلاتا ہے. 3 یا 4 گلاس روز کے ہوتے ہیں ڈیلی کے، اس وجہ سے گرمی میں 3-4 گلاس ہم لوگ پی لیتے ہیں. گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے یہ شربت پی رہے ہیں. اتنی زیادہ گرمی لگتی ہے، بار بار کون بندہ پیے. 2 گلاس میں 80 روپے کے ملتے ہیں اور 160 کے تو ہو جائیں گے 4. مشروبات بیچنے والے کہتے ہیں کہ گرمیوں میں ان کا کاروبار خوب چمکتا ہے. پچھلی بار میں بیچتا تھا 20 کا اور 30 کا، اور کافی مہنگائی ہوئی اس کی وجہ سے میں جن کے 50 کا اور 40 کا اور 30 کا بیچتا ہوں. جی گرمی پہ ہی جائے گی اس طرح زیادہ دکانداری زیادہ ہو جائے گی. ان مشروبات کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ 2-3 گلاس بھی پی لیں تو طبیعت پر بھاری نہیں ہوتے. ان ٹھیلوں پر ٹیک اوے کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے. گلاس میں ٹھہر کر نہیں پینا تو شاپر میں ڈلوائیں اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پیتے جائیں. کیمرامین ولید شاہد کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، لاہور. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنے ہوں گے جنہیں کوئی حکومت تبدیل نہ کر سکے. قوم کو پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا. اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا سرخ فیتے کو 1 ماہ میں ختم کرنا ہے. پرمٹ مافیا، این او سی مافیا کو ختم کرنے کے لیے سفارشات دی جائیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ حکومت سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، یہ ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں. دینے والے بھی کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہیں، وہ قومی سلامتی پر سمجھوتا چاہتے ہیں. عمران خان نے مزید کہا کہ جولائی میں مہنگائی اور بڑھنی ہے. ہفتے کو اسلام آباد اور تمام بڑے شہروں میں پرامن احتجاج کریں گے.
انہوں نے پہلے ہماری گورنمنٹ پہلے سازش کی, ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو, بحران پیدا کیا, اس کے بعد یہ معاشی بحران آیا اور یہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور میں واضح کر دوں پھر سے, میں نے اور پھر شوکت ترین کو بھی میں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتاؤ کہ بڑا اچھا ہے آپ نیوٹرل بننا چاہتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک بہت بڑی قیمت ادا کرے گا اس یہ جو اب پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن, یہ جب سیاسی بحران آئے گا اس کی ملک قیمت ادا کرے گا. اور ان سے مجھے پتا تھا نہیں سنبھالا جانا, کیونکہ شہباز شریف کی تو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری معیشت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے, آپ آدھا ہی واپس لے آئے نا تو وہ یہ بحران سے نکل سکتا ہے. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نیا پاکستانی پاسپورٹ مل گیا. قابل اعتماد ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار جولائی کے تیسرے ہفتے میں پاکستان جائیں گے. روانگی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. نون لیگ کے قائد نواز شریف کے شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو پاکستان آ کر معاشی ٹیم کا حصہ بننے کا کہا تھا. ذرائع کے مطابق آپ کو بتائیں کہ پاکستان پہنچتے ہی سینیٹر کا حلف اٹھا کر ذمہ داریاں سنبھالیں گے. تحریک انصاف کی حکومت نے اسحاق ڈار اور ان کی اہلیہ کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے تھے. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے پر عوام تو پریشان ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کے دور افتادہ ضلع اپر کوہستان میں نسوار مہنگی ہوئی تو ایک شہری ڈی پی او کے دفتر جا پہنچا اور مہنگی نسوار فروخت کرنے اور کم وزن دینے کے خلاف درخواست دے دی. ہمیں رپورٹ کریں گے کوثر سلیم بنگش. کوہستان میں ہر چیز مہنگی ہوئی تو نسوار فروشوں نے بھی نسوار مہنگی کر دی. نسوار فروشوں نے نسوار کی قیمتوں میں اضافے کو مہنگائی کی وجہ قرار دیا اور کہا کہ خرچے پورے نہیں ہوتے, پھر بھی انہوں نے پوڑی کا وزن بڑھا دیا ہے. رضی اللہ نے درخواست دیا تھا, ہم ایسے صاحب کے پاس چلا گیا تھا تو اس نے بولا آپ نے ایک دم کیوں 20 روپے کیا, آج کل سب مہنگائی ہے اس لیے ہم سب کوہستان والوں نے 20 پر بھیجا ہے. تو اس نے بولا کتنا گرام ہے, میں نے بولا ہمارا 60 گرام ہے. اس نے بتایا 55 گرام کا, میں نے 60 کیا. لوگ فکر مند ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں اشیاء ضروریہ کی چیزیں کیسے خریدیں, لیکن رضا اللہ کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ نسوار کی قیمت میں 10 روپے اضافہ کیوں ہوا. ڈی پی او کو درخواست میں موقف اختیار کیا کہ یہ ناانصافی ہے جس کا ازالہ کیا جائے, جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کی. میرے درخواست پر عمل درآمد ہوا ہے. اے سی صاحب نے نسوار کا وزن بڑھا کر 60 گرام کیا, پہلے 45 تھا ابھی 60. رضا اللہ کی درخواست پر اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کی. نسوار تو سستی نہ ہوئی لیکن پوڑی کا وزن بڑھا دیا گیا. کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ کوثر سلیم بنگش, جیو نیوز, ضلع اپر کوہستان. ایم کیو پاکستان کے رہنما بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا ہے کہ تحریک انصاف والوں کو جھوٹ بولنے دیں. ججوں کے پلاٹ سے متعلق اگر کابینہ کا کوئی فیصلہ ہے تو فواد چودھری دکھا دیں. ججوں کے پلاٹس, پینشن اور لاپتہ افراد سے متعلق فواد چودھری اور شیری مزاری کی باتیں درست نہیں. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق ریفرنس دائر کرنے کا عمران خان نے کہا تھا. نہیں, وزیر اعظم نے کہا, میں کیوں اصرار کروں گا, مجھے کیا پڑی تھی. ہوا یہ صبح 7 بجے فون آیا عمران خان صاحب کا میرے پاس اور ان کا کہ فوراً آؤ. میں نے کہا سر آتا ہوں. میں 9 ساڑھے 9 تک پہنچا, نہیں ملک صاحب زندہ تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو ان کی ایسٹس ہیں یہ اس طرح کا ہے اور ہمارا اینٹی کرپشن کا ایجنڈا ہے, فوراً اس کا ریفرنس بنایا جائے. شیری مزاری صاحبہ تو خود ڈیفنس منسٹر بننا چاہتی تھیں, خود فارن منسٹر بننا چاہتی تھیں, ان کو نہ تو کوئی چیز پتہ ہوتی ہے, نہ کیبنٹ کے پرنسپلز پتہ ہیں, نہ رولز آف بزنس پتہ ہے. اب یہ روز مجھ پہ چڑھائی کریں گے تم نے بل ہمارا روکا ہوا ہے. اچھا وہ بل جو ہے وہ پڑھنے کے قابل نہیں تھا, اس میں کوئی 2 پیج کی تو ایک ڈیفینیشن تھی کہ پبلک سرونٹ کا مطلب کیا ہے. دس از ٹوٹل نانسنس.
اسٹوڈنٹس. یہ آپ پارا یہ بھی جاتی تھیں اور ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ نہیں جاتے تھے. دیکھیے آپ پارا میں تو وزیر اعظم سب بھی جاتے رہے ہیں اور میڈیا میں بھی بات آتی رہی ہے. فواد چودھری صاحب سے کہیں کہ اگر ایسا کوئی کیبنٹ ڈیسیجن تھا جس میں یہ لکھا گیا ہے یا اگری کیا گیا ہے کہ ججوں کو پلاٹ نہیں دینا اور جس کو میں نے اپوز کیا یا روک دیا تو کائنڈلی وہ دکھا دیں, نکال دیں. جہاں تک کہ پینشن کی بات ہے, یہ پینشن تو پریزیڈینشل آرڈر سے ملتی ہے. عارف الوی صاحب ہوتے یا کیبنٹ ہوتے وہ پریزیڈینشل آرڈر کو ختم کر دیتے, زیرو کر دے پینشن کو. اور اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں بیوپاریوں سے مویشیوں کی سہولیات کی مد میں فیس لینے کے باوجود سہولت نہیں دی جا رہی. کاموکی میں مویشی منڈی میں نہیں بلکہ سڑکوں پر فروخت ہو رہے ہیں اور ٹھٹا کی منڈی میں مویشی گاہکوں کے منتظر ہیں. مزید بتائیں گی ملتان سے میمونہ سعید, کاموکی سے عبد الناصر شیخ اور ٹھٹا سے میں رپورٹ کریں گے شاہد صدیقی. جی, ملتان میں عید قرباں کے لیے جو مویشی منڈیاں قائم ہیں ان میں کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان ڈویژن کی جانب سے, جو کہ پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے, ان کی جانب سے جو بیوپاری ہیں ان سے بڑے جانور کی مد میں فی جانور 500 روپے فیس وصول کی جا رہی ہے, جبکہ چھوٹے جانور کی مد میں 100 روپے فی جانور فیس وصول کی جا رہی ہے تاکہ جانوروں کو سہولیات فراہم کی جا سکیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے. منڈی میں گندا پانی کھڑا ہے جس میں جانور جو ہے کھڑے کرنے میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تاہم بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ اگر فیس وصول کی جا رہی ہے تو پھر وہ سہولیات بھی انہیں کم سے کم ضرور دی جائیں. جی, عید الاضحیٰ کی آمد ہے لیکن کاموکی میں مویشی منڈی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے بیوپاری جگہ جگہ اپنے مویشی فروخت کر رہے ہیں اور جگہ جگہ مویشی منڈیاں بن گئی ہیں. سڑکوں پر مویشی فروخت ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا مسئلہ بھی آ رہا ہے اور جگہ جگہ گندگی بھی پھیل رہی ہے اور نہ ہی ان کی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی انتظام ہے, نہ ہی ان کی بیماریوں کو چیک کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے. جی, میں اس وقت ٹھٹا کے قریب مین نیشنل ہائی وے میں سب سے بڑی مویشی منڈی کے اندر موجود ہوں. یہاں چاروں طرف جو ہے جانور ہی جانور ہیں, جن میں بکرے, دمبے, گائے اور بیل سمیت جو ہے دیگر چھوٹے بڑے اکثریت جو ہے جانوروں کی یہاں پہ موجود ہے. لیکن یہاں پر ہمیں کوئی بھی خریدار نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں پر جو یہ مویشی مالکان ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے جو ہے یہاں بیٹھے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر منتظر ہیں کہ کوئی جو ہے گاہک یہاں پہ آئے, لیکن آج جو ہے کئی دن گزر گئے ہیں, ہم اپنے جانوروں کے ساتھ یہاں موجود ہیں لیکن تاحال کوئی خریدار نہیں آیا. برق رفتاری سے بیٹنگ کرنے والے شاہد آفریدی کو ڈرائیونگ سیٹ پر رفتار دکھانا مہنگا پڑ گیا. لاہور سے کراچی آتے ہوئے موٹر وے پر انہیں اوور سپیڈ کی وجہ سے جرمانہ ادا کرنا پڑ گیا. اس موقع پر شاہد آفریدی نے موٹر وے اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی. سابق کپتان شاہد آفریدی براستہ موٹر وے لاہور سے کراچی آ رہے تھے. ہائی وے پر اوور سپیڈ انہیں مہنگی پڑی. موٹر وے پولیس نے ان کا چالان کر دیا. شاہد آفریدی کو 1500 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا. سابق کپتان نے اپنی غلطی تسلیم کی, جرمانہ ادا کیا. اس موقع پر موٹر وے پولیس اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بھی بنائی. تصاویر وائرل ہونے کے بعد شاہد آفریدی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ موٹر وے پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر اچھا لگا. درخواست ہے کہ ہمارے ہائی وے اچھے ہیں, ان پر رفتار کی حد 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہونی چاہیے. سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کے کیمپ میں کھلاڑیوں نے 2 روزہ سینیریو میچ کھیلا. بابر اعظم نے سینچری بنائی. فواد عالم, امام الحق نے بھی 50 سکور کی. دورہ سری لنکا کی تیاریوں کے پیش نظر پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا 2 روزہ سینیریو میچ ختم ہو گیا. میچ میں کپتان بابر اعظم نے 134 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. دیگر بیٹرز میں سرفراز احمد 41, سلمان علی آغا 48, فواد عالم 75, امام الحق 50 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. محمد نواز نے 30, حسن علی نے 31 اور عبداللہ شفیق نے 20 رنز اسکور کیے. بولنگ میں بابر اعظم, مبصر خان اور حارث رؤف نے 2-2 جبکہ شاہین شاہ آفریدی, فہیم اشرف, حسن علی اور یاسر شاہ نے 1-1 وکٹ حاصل کی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی سکھ فوجیوں کے وفد نے ملاقات کی. آرمی آل پارٹیز ٹاسک فورس فار یاسین ملک کے چیئرمین اور سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی برٹش پارلیمنٹیرینز کو یاسین ملک کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست. اراکین نے یاسین ملک کی رہائی کے لیے بھرپور اقدامات کی یقین دہانی کرا دی ہے. چودھری محمد سرور کی برٹش پارلیمنٹیرین سے ملاقات میں برٹش پارلیمنٹ کے ممبران نے یاسین ملک کی رہائی کے لیے قرارداد پر دستخط کیے. اراکین نے یاسین ملک کی رہائی کے لیے انٹرنیشنل لائرز تعینات کرنے کی تجویز دی. قرارداد میں کہا گیا کہ یاسین ملک کو
کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دینا چاہیے، انہیں علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ برٹش پارلیمنٹ بھارتی حکومت پر سفارتی دباؤ ڈالے کہ اپیل کی سماعت تک یاسین ملک کو ضمانت پر رہائی دی جائے۔ چودھری محمد سرور نے کہا بھارت کشمیر کی آواز نہیں دبا سکتا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت، مالیاتی ادارے یا افراد سود سے متعلق وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل میں نہ جائیں۔ وزیر اعظم اپیل واپس لینے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلے پر عمل درآمد کے لیے حکومت کو 5 سال کا وقت دیا ہے۔ وزیر اعظم فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دیں جس میں شریعت، معیشت اور قانون کے ماہرین کو شامل کیا جائے۔ کہا اسٹیٹ بینک کی جانب سے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی جس کو عوام نے ناپسند کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے دیگر بینکوں کے سربراہان کو بھی اپیل میں نہ جانے کی درخواست کی ہے۔ ہب میں ڈیری مافیا نے دودھ کی قیمتیں از خود بڑھا دیں۔ دودھ کے ساتھ تیار ہونے والی چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ ہب سے رپورٹ کریں گے جیو نیوز کے نمائندے ابراہیم گمبو۔ جی بالکل، ہب میں بھی ڈیری مافیا نے دودھ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا ہے۔ دودھ کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ ہب میں دودھ جو ہے وہ 160 روپے سے لے کر 180 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ دودھ سے تیار ہونے والی اشیاء خوردنوش جس میں دہی جو ہے وہ 200 روپے سے لے کر 220 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ مٹھائی 700 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ چائے کا فی کپ جو ہے وہ 40 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ لسی کے گلاس کی اگر بات کریں تو وہ 70 روپے کا گلاس جو ہے وہ ہب کے شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ڈیری مافیا کے ساتھ مل کر ملک شاپس مالکان نے سرکاری نیٹ ناموں کو ہوا میں اڑا کر از خود دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ معاشی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے طورخم سرحد پر بین الاقوامی معیار کا ایک ٹرانزٹ ٹرمینل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ٹرمینل کی تعمیر کے بعد پاکستان کا وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی حجم میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ کریں گے قاضی فضل اللہ۔ وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کی فروغ کے لیے طورخم سرحد پر ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے ٹرانزٹ ٹرمینل کی تعمیر جاری ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے نا فنڈ کر رہی ہے، اس پہ ٹوٹل جو لاگت ہے وہ 16.6 بلین روپیز ہے، اور اس کی جو کمپلیشن والا ایئر ہے تو وہ جولائی 2023 میں۔ حکام کے مطابق ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ 2015 میں ٹریڈ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ معاہدہ میں 80% اہداف حاصل کیے ہیں۔ طورخم سرحد پر تجارتی اشیاء کی کلیئرنس کے لیے 1 ونڈو سسٹم متعارف کیا گیا ہے۔ منصوبہ کی تکمیل کے بعد ٹرمینل میں بیک وقت 500 سے زائد کارگو گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش ہوگی۔ ایکسپورٹ اور امپورٹ اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی والیوم جو ہے نا اس ٹرمینل کے بننے کے بعد جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی۔ کسٹم کلیئرنس کے جدید آن لائن سسٹم سے آراستہ طورخم ٹرانزٹ ٹرمینل میں ٹرانسپورٹرز اور تاجر کم وقت اور کم اخراجات پر زیادہ منافع کما سکیں گے، جبکہ وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں بڑھ جائے گی۔ قاضی فضل اللہ، جیو نیوز، ضلع خیبر۔